बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल रीडर्स हब। मैं हूँ आयत फ़ातिमा। कैसे हैं आप सब लोग? आप सबका बहुत शुक्रिया नावल को पसंद करने के लिए। तो अगर आप मेरे नावल्स पसंद करते हैं तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें। ख़ास तौर पे शेयर ज़रूर करें, मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। सब्सक्राइबर्स जो हैं वो थोड़े और बढ़ें। तो जनाब, आज सबसे पहले ना मैं नावल के मतलब अभी कोई बात नहीं करूँगी। मैं सबसे पहले कमेंट सेक्शन में जाऊँगी। काफ़ी दिन हो गए मैंने आप लोगों के कमेंट्स नहीं रीड किए। मेरे बच्चों के पेपर हो रहे हैं, उसी में मैं मसरूफ़ थी, तो बस थोड़ा सा टाइम मिलता होता था तो मैं फटाफट रिकॉर्डिंग करने बैठ जाती थी। तो अभी अभी भी पेपर हैं, लेकिन आज थोड़ी सी मुझे मसरूफ़ियत कम थी, तो मैंने सोचा मैं ना आप लोगों के कमेंट रीड कर लूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपके कमेंट से। अच्छा जी, ये है सेकंड मैरिज बेस्ड जो मैंने आज नावल किया था पोस्ट। उस पे सोबिया नवाज़ का है कि मैं कितने दिनों से ये नावल ढूंढ रही थी। थैंक यू सो मच। ओह, थैंक यू सो मच सोबिया कि आपका जो है वो टाइम बच गया। मैंने पहले से ही ढूंढ के पढ़ दिया आपके लिए। तो मुझे दुआएं दें और साथ ही मेरे चैनल को ना शेयर कर दें एक दो फैमिली मेम्बर्स में। आपका बहुत शुक्रिया होगा। फैसल खान, नाइस नावल, बहुत शुक्रिया फैसल। आमिरा भट्ट, फर्स्ट, ओ रियली, ठीक है जनाब, आपका फ़र्स्ट कमेंट आया था इस नावल पे। मतलब 6 बजे तकरीबन मैं अपलोड करती हूँ, तो सबसे पहले आमिरा का आया। आमिरा, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर कमेंट। हाँ जी, फिर है आमिरा भट्ट ने दोबारा मैसेज कमेंट किया है, आप ही कोई सेकंड मैरिज बेस पढ़ें जिसमें बच्चे के लिए शादी कर रहा हूँ। आपने ये नावल भी पढ़ा है, ठीक है। मैंने और भी बहुत से नावल, अगर आप मेरे चैनल को स्क्रॉल डाउन करें ना, चैनल के मेन पेज पे जाएं, वहाँ पे ना मैंने सारी जो है ना रिकॉर्डिंग अपलोड की हुई है, वहाँ पे आपको ना मिल जाएगा। मैंने बहुत से ऐसे नावल पढ़े हुए हैं। आप काइंडली थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें, और इंशाल्लाह आगे भी मैंने अब आपकी फरमाइश नोट कर लिया, मैं आपके लिए ज़रूर आमिरा ज़रूर पढ़ूँगी। सेकंड मैरिज बेस्ड बच्चे के लिए ना मैं ज़रूर पढ़ूँगी। आपका बहुत शुक्रिया कमेंट करने के लिए। फैसल खान, नाइस नावल, बहुत शुक्रिया फैसल। फिर है जी सुपर अमेजिंग फारिया शेख, कहाँ गुम हो गई हैं बहन आप? बहुत देर से आपका कमेंट आता है अब, और रोज़ भी नहीं आप करती। मुबशरा काशिफ, नाइस, थैंक यू मुबशरा। शगुफ्ता एस, बहुत ही अच्छा नावल था, बहुत शुक्रिया। सुमेरा फ़हद, नाइस, बहुत शुक्रिया सुमेरा। ये हैं जनाब फरजाना चौधरी, डाइजेस्ट एक्सचेंज ही फ्रेंड के घर जाने का बहाना होता था। बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल अग्री करती हूँ। मैंने आपको इस नावल के स्टार्ट में बताया था कि कैसे हम जो है ना डाइजेस्ट जो है वो एक्सचेंज करते होते थे। हमारी एरिया की लड़कियाँ होती थी, सब ने रसाले जो है ना वो बांटे होते थे कि कौन कौन सा लेगा, और फिर उसको एक्सचेंज करते थे, तो महीना उसी में गुजर जाता था, तो अगला रसाला आ जाता था। बहुत मज़ा आता था, बहुत अच्छा वो वक्त था। अच्छा जी, अस्मा दिल, ज़बरदस्त नावल, बहुत शुक्रिया अस्मा जी। शगुफ्ता, बहुत ही अच्छा नावल, बहुत शुक्रिया शगुफ्ता जी। सरदार महमूद, नाइस सिस्टर जी, मुझे आपका नाम याद आ गया। आपने मुझे कहा था कि आप सरदार महमूद की आईडी यूज़ करती हैं, लेकिन आपका नाम ताहिरा है। बहुत शुक्रिया ताहिरा जी। फिर है जनाब दोबारा से शगुफ्ता एस, बहुत ही अच्छा नावल, बहुत शुक्रिया। ज़ैनब बाबर, नाइस, थैंक यू सो मच ज़ैनब। हाँ जी आयशा, माई सॉन्ग्स आयशा, वाओ ब्यूटीफुल सुपर अमेजिंग नावल, थैंक यू, थैंक्स सो मच कि आपको पसंद आया आयशा। अमेजिंग फारिया शेख, बहुत शुक्रिया फारिया। दिलनशीन सिमरन, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, सो ब्यूटीफुल एंड स्वीट नावल, बहुत शुक्रिया दिलनशीन आपकी पसंद करने का। फिर है जनाब हसीब कुरैशी, तो रास्ता तो मंजिल नावल, हीरो नेम सरमद, हीरो नेम हीरा। जी, मैंने आपकी फरमाइश नोट कर लिया है, इंशाल्लाह कोशिश करूँगी, मुझे मिला तो मैं ज़रूर आपके लिए पढ़ूँगी। अस्मा दिल, सो क्यूट एंड अमेजिंग नावल, बहुत शुक्रिया अस्मा। ये हैं जी राना OPYT, इन्होंने मैसेज किया है कि जी मामा ने डाइजेस्ट में एक कहानी पढ़ी थी, तो देखिए मैंने आपको ना ये नीचे वो किया है, मैं मैसेज किया है, कमेंट किया है, आप काइंडली इसको पढ़ें। अगर आप सिर्फ मुझे ये बता दें कि ये कौन से डाइजेस्ट में आया था, तो ज़ाहिर है ईयर आपने बता दिया, तो मैं उस डाइजेस्ट के ना उस ईयर के सारे डाइजेस्ट इंशाल्लाह देख कर ना
تو وہ میں لانگ ناول پڑھ دوں گی آپ کی مما کی پسند کا انشاءاللہ۔ اب ہے جناب کالی چوڑیاں بائی نایاب جلانی، اپلوڈ کرے صرف ایک ایپیسوڈ کا ناول ہے نایاب۔ یہ عائشہ یار تمہاری یہ جو فرمائش ہوتی ہے نا بڑی لانگ ہوتی ہے، ہوتی 1 ایپیسوڈ کی ہوتی ہے، لیکن پتہ کیا بہت ہی لانگ ناول ہوتا ہے کہ اس کو پڑھتے پڑھتے کم از کم وہ 3 ساڑھے 3 گھنٹے کی نا وہ بن جاتی ہوتی ہے۔ میں نے پہلے بھی نایاب جلانی کا پڑھا تھا، وہ بھی میں نے 2 پارٹس میں پڑھا تھا، اور یہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا یہ آلریڈی میں نے پڑھا ہوا ہے، مطلب خود میں نے پڑھا ہوا پرسنلی، لیکن نا ریکارڈنگ کے لیے یہ نا کافی لانگ جائے گا، تو مجھے بتا دو اگر تو آپ لوگ 2 پارٹس میں پڑھنا چاہتے ہو یا سننا چاہتے ہو تو میں ضرور اپلوڈ کروں گی، ورنہ کوشش کروں گی کہ اس کو نا ایک ہی نشست میں ریکارڈ کر کے نا آپ لوگوں کے لیے اپلوڈ کر دوں۔ بہت خوبصورت ناول تھا۔ نجم النساء گڈ، تھینک یو۔ پھر ہیں جی عائشہ بیوٹیفل امیزنگ ناول، تھینک یو۔ فاری شیخ امیزنگ، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ۔ زینب بابا آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، حالہ نے یہ میں نے آپ کا میں نے نا آپ کو اس کا رپلائی کر دیا ہے، کائنڈلی نا آپ چیک کریں۔ زینب بابا نائس ناول، بہت شکریہ زینب۔ مبشرہ کاشف ویری گڈ، بہت شکریہ۔ عمار احمد سو سویٹ اینڈ کیوٹ ناول، بہت شکریہ عمار۔ شگفتہ واہ مزے کا ناول، شکریہ شگفتہ۔ فائق علی گڈ جاب، آپ کی ناولز کی چوائس بہت اچھی ہوتی ہے، بہت شکریہ کہ آپ کو پسند آتا ہے، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اسما عادل سو ہیپی لولی سٹوری، جی بالکل۔ طاہرہ ہیں جی سردار محمود کی آئی ڈی سے، نائس اور فنی سٹوری، جی بہت مزے کی سٹوری تھی یہ۔ پھر ہے جناب مائی سانگ عائشہ ہیں، تھینکس آپ میری پسند کے ناول اپلوڈ کر رہی ہیں، سپر ناول، بہت شکریہ، آپ کو پسند آیا، آپ کے پسند کرنے کا بہت شکریہ۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ سب جو بھی فرمائش کریں میں اس کو فلفل نا پورا کر سکوں جلدی جلدی، لیکن آپ کو پتہ ہے میں ایک ہاؤس وائف ہوں تو یہ تھوڑا سا نا مطلب مشکل ہو جاتا ہے، لیکن میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ سب کی فرمائش جلد از جلد پوری کروں۔ ہاں دیر ہو جاتی ہے مجھے، لیکن میں پوری ضرور کرتی ہوں سب کی فرمائش۔ فارش ایک سٹوری تو نیم سے فنی لگ رہی ہے، ایکسائٹیڈ فار اٹ، جی بہت مزے کی سٹوری تھی یہ جناب۔ نجماز کچن انہوں نے ہارٹ ایموجی بھیجا ہے، بہت شکریہ آپ کی پسند کرنے کا۔ صباحت ندیم آسم، صباحت ندیم نائس۔ دلنشین سمرن مائی موسٹ فیوریٹ ناول، یہ میں نے کالج ٹائم میں پڑھا تھا یار، یہ واقعی بڑا مزے کا تھا ناول نا، مطلب 2 بہنوں کی یہ ابیہا کی اور اس کی کہانی ہے، بہت پیاری مزے کی یہ سٹوری تھی، مجھے بھی بڑا پسند آیا تھا یہ ناول، اس لیے میں نے سوچا آپ کے لیے ریکارڈ کروں۔ بہت شکریہ آپ کو پسند آیا، میری محنت وصول ہو گئی۔ اچھا یہ ہیں جناب سٹار جی ایچ کے، یور آلموسٹ ناول آر کڈنیپنگ بیسڈ۔ پھر انہوں نے فرمائش کی ہے کزن میرج اینڈ ایج ڈفرینس ناول نیکسٹ۔ جناب میں نے کزن میرج اور ایج ڈفرینس پہ بڑے ہی پڑھے ہیں، تقریباً سارے یہی ہوتے ہیں، اور یہ جہاں تک اس سوال کا جواب ہے کہ یہ کڈنیپنگ بیسڈ ہوتے ہیں تو آج کل ڈیمانڈ اس کی یہی ہے، زیادہ لائکس زیادہ ویوز اسی پہ آ رہے ہیں تو اور لوگ پسند بھی بہت کر رہے ہیں، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ سب جو ہے نا سب کی پسند کو مد نظر رکھ کے تو میں پڑھوں، تو جیسے جیسے مجھے ناول ملتے جاتے ہیں میں وہ پڑھتی جاتی ہوں۔ ہاں آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ابھی نا پچھلے تقریباً 2 ہفتوں سے کڈنیپنگ بیسڈ ہی میں ریکارڈ کر رہی ہوں، وہ میں خود نہیں مطلب کر رہی ہوں، خود بخود وہ نظروں کے سامنے آتے ہیں تو میں بس پڑھ دیتی ہوں نا، تو وہ پھر کڈنیپنگ بیسڈ نکلتا ہے، تو چلے کوئی نہیں، تھوڑا سا برداشت کر لیں، انشاءاللہ دوسرے بھی میں پڑھتی ہوں۔ حیات خان نے کہا ہے جی آپ کو فریش ہو کے ریڈنگ کرنی چاہیے، بہت شکریہ آپ کا حیات خان کہ آپ نے مجھے اس کی طرف توجہ دلائی۔ ویسے آپ کو ایک بات بتاؤں، جہاں تک فریش ہونے کی بات ہے تو میں بعض اوقات انسان مصروفیت میں اتنا وہ گم ہو جاتا ہے نا کہ جب ریکارڈنگ کے لیے وقت نکلتا ہے نا تو ظاہر ہے ریکارڈنگ کے لیے انسان ایک جگہ بیٹھ کے آرام سے جب پڑھتا ہے نا تو وہ فریشنس جو ہے نا وہ غنودگی میں بدل جاتی ہے نا، تو اس لیے کبھی کبھی نا مجھے یارننگ ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے میں معذرت کرتی ہوں، آپ تھوڑا سا اگنور کریں، تھوڑا سا کمپرومائز کریں، بہت زیادہ بھی نہیں میں کرتی، تو البتہ آئندہ سے میں خیال رکھوں گی۔ مسز عامر ہارٹ ٹچنگ سٹوری، حسد سب کچھ ختم کر دیتا ہے، بالکل ٹھیک کہا آپ نے مسز عامر، اگری۔ پھر ہیں جی نجماز کچن نے تو شریک سفر رہا بائی نسیم سحر قریشی، جی ضرور میں نے آپ کی یہ فرمائش نوٹ کر لی ہے نجمہ جی۔ روبی شیخ نائس ناول، روبی جی آپ گم ہو گئی ہیں، اب آپ کمنٹ نہیں کرتی، بہت دیر دیر سے آپ کے کمنٹ آتے ہیں، خیر ہے کہاں گم ہیں؟
अच्छा जनाब, दोबारा से नावल की तरफ आते हैं। आज जो मैंने नावल चूज़ किया है वो माहनामा हिना से चूज़ किया है। मुझे इसका मंथ और ईयर का आई हैव नो आइडिया, मुझे नहीं पता किस मंथ ईयर में यह आया था। बहुत प्यारी स्टोरी है। एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसकी शादी उसके भाई के दोस्त के साथ होती है, और दोस्त भी वो होता है जो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत अच्छी पर्सनालिटी का, और उसको फर्स्ट टाइम देखते ही उससे प्यार हो जाता है लड़के को, हीरो को। लेकिन जो हीरोइन है ना वो मिसअंडरस्टैंडिंग में रहती है कि ना मेरा ये जो शौहर है ना, मतलब ये करेक्टर का अच्छा नहीं है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं होती। हीरो की जो इसमें करेक्टर है बहुत खूबसूरत बयान किया गया है। बहुत ही प्यारा नावल, बहुत ही खूबसूरत, छोटा सा ये नावल है लेकिन बहुत प्यारा नावल है। तो जनाब स्टार्ट करते हैं। वो साहिर आँखें, शहनाज राना का ये नावल है। लड़की को बेसिकली ना लड़की की आंखें देख के उससे ना प्यार होता है, उसके पीछे चला जाता है, जिससे वो गलत समझती है कि ये ना लड़कियों का पीछा करता है। बहुत मज़े की स्टोरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो साहिर आंखें बाय शहनाज राना। गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज का सब्जाजार उस वक्त थर्ड ईयर के अलहड़ कहकों से गूंज रहा था। फिजा में झूमते हुए यूक्लिप्टस के दरख्त दबी दबी सरगोशी और शरीर छेड़छाड़ पर झूम झाम जा रहे थे। बहारों के उरूज के दिन थे। सतरंगी तितलियां अपने मनपसंद फूलों का जोबन देखकर मस्त हुई जा रही थी और फूल मस्त हवा में झूम रहे थे। यूं लगता था कि जैसे इस मंजर में मौजूद शय अपनी नौखेजी पर खुद ही नाजा हैं। हेलो गर्ल्स, जल्दी से चलो, मैम ज़ारा का पीरियड शुरू होने में सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं, इसलिए क्लासरूम में मैं जा रही हूँ। ये मारूख थी। निदा ने उसका हाथ खींचकर दोबारा हरी भरी घास पर उसे बिठाया और खुद खड़ी होकर चारों तरफ घूम घूम कर ऐलान करने के अंदाज में बोली, आज इस सदी का अजीम वाक़या हो चुका है। मैम ज़ारा छुट्टी पर हैं, इसलिए हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और वहाँ मौजूद सारी थर्ड ईयर का खुशी के मारे बुरा हाल हो गया था, क्योंकि मिसेस ज़ारा अच्छी खासी सख्त टीचर थी, जो ना सिर्फ रेगुलर क्लासेस लेने पर तलबा को मजबूर करती थी बल्कि एक काम भी पूरा करवाती थी। चलो यार, आज अपनी बातें करते हैं, महा बोली थी। अच्छा, तो सबसे ये बताओ कि तुम्हारा जीवन सत्य के बारे में आइडियल क्या है। भूस में ये चिंगारी फेंकने वाली महा थी, फिर तो सब शुरू हो गई। उसकी आंखें नीली हों कांच जैसी। निदा ने कहा, यार उसकी हाइट 6 फीट से ज़्यादा हो। मुझे टॉलमैन बहुत अच्छे लगते हैं। नाटे कद की निदा ने अपनी राय दी और हसरत से बोली, वो बहुत लविंग और केयरिंग हो। फूले फूले गालों वाली माँ ने एक अदा से कहा था, यार मुझे तो गहरी भूरी आंखों वाला जीवन साथी चाहिए। ये मस्त नशीली आंखों की मालिक हुमा थी। यार फिर तो बड़ा ज़बरदस्त धमाका होगा जब दो टक्कर की चीज़ें मिलेंगी। निदा ने मज़ा लिया था। मैं तो ये चाहती हूँ कि वो बस ऐसा हो। दुबली पतली नादिया ख्यालों में खोई खोई बोली, सूरत में इजहार शुरू कर दिया। नादिया दूर ख्यालों में घूरे जा रही थी। वापस आ जाए, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। माँ ने नादिया की आंखों के सामने हाथ लहराया और सब हंसने लगीं। वैसे मेरा ख्याल है कि उसने अपना शायरी सुनाने का शौक़ पूरा किया है, वरना ये क्या खसूसियत हुई, ये कुछ समझ में नहीं आया। निदा बोली, मेरा मतलब ये है कि वो ऐसा शख्स हो जो मेरे दिलो जां पर कब्ज़ा कर ले, मेरी रूह तक उतर जाए, जो मेरे तन मन को मुट्ठी में कर ले। मैं चाह कर भी उसके कब्ज़े से ना निकल सकूं, वो फिर मेरे रोम रोम में बस जाए। नादिया एक बार फिर ख्यालों की दुनिया में जा चुकी थी। सब ने तो बता दिया, ये मारूफ को देखो कितनी चुप चुप बैठी है। माओ को ख्याल आया था, हाँ मारूफ तुम भी तो कुछ बोलो। नादिया शायद ख्यालों के सफ़र से वापस आ चुकी थी। नहीं दोस्त, ये आइडियल वगैरह सिर्फ जान के अजाब होते हैं और कुछ नहीं होता। मारूफ ने जान छुड़ानी चाहिए ऐसे ही। हमें बताओ जल्दी से, माहा ने जिद की। लड़कियों को ऐसा कुछ नहीं सोचना चाहिए, खुदा मालूम उनकी किस्मत में क्या हो। मारूफ अब भी जान छुड़वाना चाह रही थी। लेकिन हम सोच तो सकते हैं ना, दुआ तो कर सकते हैं, इतना करने में तो हर्ज नहीं। निदा ने अपने लब खोले थे। बस वो मजबूत किरदार का हो और कुछ भी नहीं। बिलाखिर हुमा ने उगल ही दी, मारूफ ने उगल ही दिया, और उसकी हम सब हमजोलियाँ जैसे उसकी जहानत और समझदारी की एक बार फिर से कायल हो गई थी। और यूं हंसते हंसाते ये नौखेज़ कलियों की महफिल इख्तिताम पजीर हो गई। वापसी पर सब ने अपने अपने घर की राह ली। मारूफ वैन से आती थी, लेकिन आज वैन वाले ने सुबह बताया था कि उसकी ससुराल में फौतगी हो गई है, लिहाजा वो नहीं आ सकेगा। उस वक्त मारूफ ने परवाह नहीं की थी, पर अब सब दोस्तों के जाने के बाद उसने भाई को फ़ोन करने के लिए सेल फोन बैग से निकालना चाहा तो पता चला कि वो तो घर पर ही रह गया। ओ गॉड, अब क्या करूं? वो सर पकड़ कर रह गई। सारा कॉलेज तकरीबन खाली हो चुका था और वो चाहते हुए भी उस बड़े से सुनसान कॉलेज में वापस न जा सकी। सो अल्लाह का नाम लेकर बाहर निकल आई और अपने रोड की बस पर बैठ गई। उसने अपना चेहरा हिजाब में अच्छी तरह छुपाया हुआ था।
صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ کہاں جانا ہے باجی؟ کنڈکٹر نے آ کر پوچھا تھا۔ اس نے اپنے اسٹاپ کا نام بتایا اور ریلیکس ہو کر بیٹھ گئی۔ بس ایک اسٹاپ پر آ کر رکی تھی اور معروف نے حسب عادت باہر نظر ڈالی اور سائن بورڈ پڑھنے لگی۔ اس شہر کی مشہور تکہ شاپ کے باہر نیون سائن پر لکھا تھا، قائم شدہ 1947، 63 سال سے آپ کی خدمت میں مصروف۔ ہونا چاہتے ہوئے بھی معروف کے لب مسکرا اٹھے۔ چاہے ابھی قائم ہوئی ہو، اور ان لوگوں نے کہہ دیا کہ 63 سال سے قائم شدہ اب کس نے تحقیق کرنی ہے۔ اور پھر تیز پنکھا چلا کر باربیکیو بناتے ہوئے شیف کو دیکھنے لگی جو فوم کے ایک موٹے سے پیس پر آئل لگا کر باربیکیو کی آئلنگ کر رہا تھا۔ پھر حسب عادت پس منظر میں موجود ہوٹل کا جائزہ لینے کے بعد ہلکی ہوا میں جھومتے درختوں کو دیکھنے لگا۔ دفعتاً اسے احساس ہوا کہ دو آنکھیں اسے مسلسل دیکھے جا رہی ہیں۔ اس نے نظروں کا زاویہ بدلا، ایک اجنبی ہونٹوں پر دلکش مسکان لی، اپنی گاڑی کے دروازے پر ہاتھ رکھے اسے دم بخود دیکھے جا رہا تھا۔ معروف نے گھبرا کر نظریں جھکا لی۔ تھوڑی دیر بعد چور نظروں سے دیکھا تو وہ اپنے دراز قد سمیت گاڑی میں سوار ہو رہا تھا۔ اس کی اچانک نظر پڑی، وہ اسی کی سمت دیکھ رہا تھا، شاید مسکرایا بھی تھا۔ معروف کی ہتھیلیوں میں پسینہ آ گیا۔ یا اللہ خیر! اس نے سر جھکا لیا۔ آنے والے نے کنڈکٹر سے کچھ بات کی اور معروف کے عین پچھلی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ باجی آپ نے کہاں جانا ہے؟ کنڈکٹر نے دوبارہ پوچھا اور معروف نے دوبارہ بے خیالی میں اپنے اسٹاپ کا نام بتا دیا۔ اسے فوراً خیال آیا کہ وہ تو نہ صرف پہلے بتا چکی ہے بلکہ کرایہ بھی ادا کر چکی ہے۔ یہ دوبارہ پوچھنا کچھ پھر اس نے سارے خیالات جھٹک دیے اور سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد بس جھٹکے سے رکی، ساری خواتین کی چیخیں نکل گئی اور مرد حضرات تیزی سے نیچے اترے۔ بس کے پیچھے کسی کی گاڑی ٹکرائی تھی۔ معروف نے بھی مڑ کر دیکھنے لگی، لیکن وہ اجنبی اپنی بے حد خوبصورت نیلی آنکھوں کے ساتھ معروف کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ تیزی سے پلٹی۔ ایڈیٹ! اس نے زیر لب کہا۔ کار اور ٹرک میں ٹکر ہوئی ہے، صرف گاڑیوں کو نقصان پہنچا ہے، جانی نقصان کوئی نہیں ہوا۔ اجنبی اپنی گمبھیر لیکن خوبصورت آواز میں کہہ رہا تھا۔ معروف کو تو غصہ ہی آ گیا۔ لو بھلا، میں کوئی نیوز اکٹھی کرنے کے لیے اسے کہہ رہی تھی؟ کمبل ہونے کی گھٹیا عادت! اس نے سر جھٹکا اور اپنی انگلیوں کو دیکھتے ہوئے سفر کے جلدی تمام ہونے کی دعا کرنے لگی کہ اس کے اسٹاپ سے ایک اسٹاپ پہلے ہی اس اجنبی نے بس کے دروازے کے پاس جا کر معروف والے اسٹاپ کا نام لے کر شور مچا دیا اور پھر کچھ دیر بعد چپ ہو گیا۔ وہ الرٹ ہو چکی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے اور ڈرتے ڈرتے اپنے اسٹاپ پر اتری، پر اس کا دل یہ دیکھ کر دھک رہ گیا کہ وہ اجنبی بھی اس کے ساتھ اترا تھا۔ اللہ خیر! اگر کسی جاننے والے نے دیکھ لیا تو چٹپٹی خبر بن جائے گی۔ کیا کروں؟ اس نے ذہن میں فوراً ایک ترکیب آئی اور وہ مخالف سمت میں بازار جانے والی چنگچی پر بیٹھ گئی، لیکن اجنبی بھی اس چنگچی کی فرنٹ سیٹ پر بڑے اطمینان سے براجمان ہو چکا تھا۔ یا اللہ! اب کیا کروں؟ معروف نے آؤ دیکھا نہ تھا اور فوراً سے پیشتر چھلانگ لگا کر اس چنگچی سے اتر کر ایک دوسری چنگچی پر سوار ہو گئی اور اسے جلدی چلنے کا کہہ دیا۔ وہ فوراً روانہ ہو گیا۔ کافی دور جانے کے بعد معروف نے ڈرتے ڈرتے نظر اٹھا کر دیکھا، نیلی آنکھوں میں حیرانی اور نابی لبوں پر دھیمی مسکان سجی تھی، لیکن سچ چھپر اس پر پیچھا کرنے کی کوشش نہیں کی گئی تھی۔ بازار میں جانے کے بعد بھی معروف کی ٹانگیں کانپتی رہیں۔ وہ بے مقصد گھومتی رہی، کبھی کتابوں کی دکان پر کتابیں نکلوا کر دیکھتی اور ایسے رائٹر کی بکس مانگتی جس کی اس کو توقع ہوتی کہ کتاب ملنا مشکل ہے، اور کبھی اور چیزیں دیکھنے لگیں۔ آخرکار اندازاً 1 گھنٹہ لگانے کے بعد اس نے واپس جانے کی ٹھانی۔ وقت کاٹے نہیں کٹ رہا تھا۔ واپسی پر وہ ارد گرد کا جائزہ لیتی رہی اور دوبارہ گھر کے راستے پر چل پڑی۔ اسے تھوڑی دیر گزری تھی کہ بھائی کی گاڑی اس کے پاس آ کر رکی۔ بیٹھو اور اتنی دیر کالج سے واپسی میں؟ ان کا انداز حسب معمول تھا۔ جی وہ آج پریکٹیکل تھا۔ اس نے مختصراً جھوٹ بول کر تھوک نکلا۔ وین والا لینے نہیں گیا کالج سے؟ انہوں نے پھر سے سوال کیا۔ انداز ہنوز تھا۔ جی بھائی، اس کی سسرال میں فوتگی ہو گئی ہے، اس لیے وہ نہیں آیا۔ معروف کے ہاتھ پسینے سے بھیگ رہے تھے۔ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو تو بجائے خود آنے کے سیل فون سے اطلاع دے دیا کرو گڑیا۔ ان کے انداز میں ویسا ہی روپ تھا جو ان کی عادت تھی۔ اور معروف موبائل گھر رہنے والی بات گول کر گئی۔ تقریباً آدھے راستے میں جا کر بھائی کے موبائل نے زور و شور سے بجنا شروع کر دیا۔ ہیلو! وعلیکم السلام! ان کے چہرے سے خوشی چھلک رہی تھی اور وہ گاڑی سائڈ پر لگا کر جوش و خروش سے باتیں کر رہے تھے۔ حالانکہ معروف بھائی کی پختہ عادت سے واقف تھی۔ وہ ڈرائیونگ کے دوران فون استعمال نہیں کرتے تھے، لیکن آج مسکراہٹ ان کے چہرے سے جدا نہیں ہو رہی تھی۔ ہاں یار، یہ سڑک بالکل سیدھی ہمارے گاؤں میں آتی ہے، روڈ پر بورڈ بھی لگا ہوا ہے، تم پوچھ بھی سکتے ہو کسی سے۔ ہاں بالکل، تو پھر میں تمہارا انتظار کروں گا۔ اللہ حافظ۔ وہ پھر سے
وہ پھر دوبارہ سے گاڑی چلانے میں مصروف ہو چکے تھے، لیکن معروف کے لیے تو یہی مقام شکر تھا کہ اب اس کا پیچھا کوئی نہیں کر رہا تھا اور وہ اس اجنبی سے جان چھڑانے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ اس نے شکر کیا اور سیٹ کے ساتھ ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیں۔ گھر واپسی پر گھر میں بہت زیادہ چہل پہل تھی۔ امی جان جلدی جلدی کام والیوں کو ہدایت دے رہی تھی۔ بھائی کے کوئی یونیورسٹی فرینڈ آ رہے تھے، ان کے لیے اچھا سا کھانا بن رہا تھا اور مہمان خانے کی صفائی ہو رہی تھی، لیکن معروف کے لیے اس میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ کھانا کھا کر تھوڑا آرام کرنے کے بعد اپنی پڑھائی میں مصروف ہو چکی تھی۔ رات کے کھانے پر اسے پتہ چلا کہ بابا جان کے پرانے کلاس فیلو اور بچھڑے دوست کا پتہ مل گیا ہے۔ معروف نے بابا جان کو بھی بہت خوش دیکھا، لیکن مہمان کے لیے کھانے کا بندوبست مردانے میں کیا گیا تھا اور معروف اس سے یکسر انجان تھی۔ یوں بھی وہ اپنے کام سے کام رکھنے والی لڑکی تھی۔ اس کے نزدیک انسان کو اپنی سوچ کی بھی حفاظت کرنا چاہیے، اس میں بھی خیانت نہیں ہونی چاہیے۔ مخصوص روٹین کے ساتھ دن گزر رہے تھے کہ ایک دن معروف کی بچپن کی دوست پروین چلی آئی۔ تمہارے گھر کون آیا تھا منگل والے دن؟ وہ اتوار کو آ کر پوچھ رہی تھی۔ بھائی کے کوئی دوست تھے، معروف نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ ہائے، ایسا سونا گبرو جوان تھا وہ، تو نے دیکھا؟ پروین کم ہی کسی سے متاثر ہوتی تھی اور معروف نے پہلے تو اسے حیرت سے دیکھا، پھر ناگواری سے بولی، تمہیں پتہ تو ہے مجھے یہ سب پسند نہیں ہے۔ ہاں ہاں پتہ ہے، لیکن اس کی طرف ایک بار دیکھنے والا اپنا آپ بھلا دیتا ہے، یہ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں۔ پروین کے لہجے میں جانے کیا تھا معروف سمجھ نہ سکی۔ اس نے موضوع بدلنے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیں۔ چھوٹی بی بی آپ کو بی بی جی بلا رہی ہیں۔ یہ شمو تھی جو امی کا پیغام دے کر چلتی بنی اور معروف امی جان کے کمرے کی طرف چل دی۔ معروف، تمہارے بابا کے کوئی دوست آ رہے ہیں۔ ویسے تو ہمارے ہاں رواج نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے تمہیں ان کی خواتین کے سامنے جانا پڑ جائے، اس لیے کپڑے وغیرہ بدل لینا۔ امی جان کے لہجے میں کچھ نیا تھا۔ معروف چونکی تھی، لیکن آگے سے بول کچھ نہ سکی۔ ظہر کی نماز کے بعد اسے زنانہ حصے کی بیٹھک میں بلایا گیا۔ وہاں ایک کام نسی خاتون نہایت دھیمے لہجے میں باتیں کر رہی تھیں۔ یہاں وہاں ڈھیروں مٹھائی اور پھل کے ٹوکرے پڑے تھے، جسے گھر کی نوکرانیاں سنبھالتے ہوئے حال سے بے حال ہوئی جا رہی تھی۔ معروف نے نظریں نیچی کرتے ہوئے سلام کیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ نظر بد سے بچائے، بہت پیاری بیٹی ہے، اور انہوں نے اپنے ساتھ لگا کر معروف کو پیار کر ڈالا۔ معروف ابھی بیٹھی ہی تھی کہ ان خاتون نے ڈھیروں ہرے نیلے نوٹ پرس سے نکال کر اس کی مٹھی میں تھما دیے۔ معروف نے حیرت سے پہلے اس خاتون اور پھر امی جان کی طرف دیکھا۔ بہن ابھی آپ رہنے دیں، امی جان نے اپنے مخصوص انداز میں کہا۔ نہیں، آج سے یہ میری بیٹی ہے بہن، آپ نہ بولیں بیچ میں۔ لہجہ شہد جیسا تھا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اتنے زیادہ یہ ٹھیک نہیں ہے، امی جان نے اعتراض کیا۔ کوئی زیادہ نہیں ہے، میری پیاری سی بیٹی کے آگے تو یہ کچھ بھی نہیں، ان کے لہجے میں اصرار تھا۔ معروف وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آنے کے لیے پر تولنے لگی۔ انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس میں ڈائمنڈ کی رنگ پہنا دی اور معروف مبارک سلامت کا شور سنتے وہاں سے چلی آئی۔ اس نے سارے روپے اپنے بیڈ پر پھینک دیے اور خود رائٹنگ ٹیبل کی کرسی پر ڈھہ گئی تو وہ پرائی ہو گئی۔ اب یہ سب چھوڑ چھاڑ کر اسے کسی نئے دیس جانا ہے۔ اس کی آنکھ بھر آئی کہ بھابھی ہاتھ میں مٹھائی لیے چلی آئی۔ معروف، یہ کیا حرکت ہے؟ کم از کم رکتی تو وہاں، یہ کیا رو رہی ہو؟ بری بات؟ انہوں نے اسے چمکارا تھا اور اپنے ساتھ لگا کر کہنے لگی، تایا جی کے پرانے دوست ہیں، بڑے عرصے بعد ملے ہیں ان سے۔ ان کا بیٹا تمہارے بھائی کا کلاس فیلو رہا ہے، بس ملتے ہی دونوں نے رشتہ داری بنانے کی ٹھان لی۔ تم فکر مت کرو، تمہارے امتحان کے بعد ہی شادی کریں گے، 3 ماہ بعد۔ بھابھی آخر میں مسکرائی، لیکن معروف کی آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کے ہاتھ بھگو چکے تھے۔ بھابھی، میں نے بہت سا پڑھنا تھا، معروف سسکی تھی۔ دیکھو معروف، تعلیم تم بعد میں بھی مکمل کر سکتی ہو۔ یہ رشتہ تایا جی نے اپنے بچپن کے دوست کی وجہ سے کیا ہے، لیکن اس کے پیچھے تمہارے بھائی کی پسند بھی شامل۔ انہیں لڑکا کردار اور ذہانت کی وجہ سے اتنا پسند تھا کہ انہوں نے تایا جی کو فوراً ہاں کہنے کو کہا۔ بھابو تفصیل بتا رہی تھی اور معروف کو صبر سا آ گیا، اب ہو بھی کیا سکتا تھا۔ ٹھیک 3.5 ماہ بعد وہ پور سجا کر بابل کا آنگن چھوڑ کر پیا کے دیس جانے کو تیار بیٹھی تھی۔ معروف کے یہاں دولہا دلہن کو ساتھ بٹھانے کا رواج نہیں تھا۔ خاصی بحث کے بعد معروف کے دولہا کے ساتھ اسے بٹھایا گیا تھا۔ معروف نے پلکیں نہ اٹھانے کی قسم کھا لی تھی، جانے کیا کیا رسمیں ہوئیں۔ ادھر اس کی ساری دوستیں دولہا کو دیکھ دیکھ کر نہال ہوئی جا رہی تھی۔ ندا معروف کے کان میں گھسی سرگوشیاں کر رہی تھی، یار دولہا بھائی آل ان ون ہے۔ اس دن کالج کے گراؤنڈ میں جتنی خصوصیات ساری گنوا رہی تھی وہ سب ان میں موجود ہیں، تو ایک بار دیکھ تو صحیح، سچ میں دیکھتی رہ جائے گی۔ پر معروف نے نظر نہ اٹھانے کی قسم کھا لی تھی۔ یوں ڈھیروں دعاؤں کے چھاؤں میں معروف رخصت ہو کر پیادیس روانہ ہوئی۔ اس کا والہانہ طور پر استقبال کیا۔ میری تو یہ بیٹی ہے، 3 بیٹیاں رخصت ہوئیں، اصل بیٹی تو یہ ہے جو کبھی نہ جانے کے لیے میرے پاس آئی ہے۔
اس کی ساس نہایت شیریں لہجے میں بات کر رہی تھی، ہنسی مذاق جاری تھا۔ زیورات اور بھاری دوپٹے سے معروف کی گردن ٹوٹنے والی ہو گئی تھی۔ اس نے یوں ہی نظر اٹھا کر دیکھا، وہ جہاں کی تہاں رہ گئی۔ اس کا شریک حیات کوئی اور نہیں، وہ چھچورے طریقے سے پیچھا کرنے والا اجنبی تھا، جو اب اپنی کزنس کی تابڑ توڑ شرارتی باتوں کا بڑی برجستگی سے جواب دے رہا تھا۔ لیکن معروف کو اپنی ٹانگوں سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ شخص جس کا کردار ہی نہیں ہے، اسے میرے تن من کا مالک بنا دیا گیا ہے۔ معروف کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ وہاں سے بھاگتی ہوئی نکل جائے۔ اسے سارا ماحول گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ چراغاں پھول پتیوں سے بھری رہ گزر کانٹوں کا رستہ لگ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ ہر شخص اس کا مذاق اڑا رہا ہے، اس کی طرف اشارے کر کے، دیکھو یہ ہے وہ لڑکی جس نے اپنے جیون ساتھی میں صرف کردار دیکھنا چاہا تھا۔ اس میں اور سارا کچھ ہے سوائے کردار کے۔ جانے کیسے اسے اس کے بیڈ روم میں پہنچایا گیا اور اس کی ساس اسے منہ دکھائی میں ڈائمنڈ کا سیٹ دے کر ڈھیروں دعائیں دیتی ہوئی سب لڑکیوں کو لے کر باہر چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد معروف بیڈ سے اٹھی اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور سارا زیور نوش ڈالا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ نیچرل گلابوں سے سجائی گئی مسحری اور پورے کمرے میں بکھرے گلابوں کو اٹھا کر آگ میں جھونک دے، ایک چیز تہس نہس کر دے یا سارے کمرے کو تیل چھڑک کر آگ دکھا دے۔ اس نے جلتے بلتے ذہن کے ساتھ سادہ کپڑوں کا جوڑا نکالا اور لہنگا اتار کر پھینکا۔ واش روم میں جا کر روتے ہوئے وضو کیا اور ڈریسنگ روم میں آ کر چٹخنی چڑھا کر زمین پر ڈھیر ہو کر رونے لگی۔ اللہ جی، میں نے صرف کردار والا جیون ساتھی مانگا تھا، تیرا فرمان ہے کہ پاک عورتوں کے لیے پاک مرد۔ میں نے تو قلب و نگاہ کو ہمیشہ پاک رکھا ہے، پھر یہ لڑکیوں کا پیچھا کرنے والا مرد؟ نہیں اللہ جی، میں اسے اپنے پاس آنے نہیں دے سکتی۔ وہ سسکے جا رہی تھی، یہ جانے بغیر کہ اس کے بیڈ روم میں کوئی آ کر نہ صرف اس کی سسکیاں سن رہا تھا بلکہ اس کی باآواز بلند سوچ سن کر بھی پانی پانی ہو گیا ہے۔ بہت سوچ کر معروف کے دولہا سیال حیدر نے ڈریسنگ روم کے دروازے پر دستک دی۔ معروف بیڈ پر آ کر سو جائے، میں اسٹڈی میں جا رہا ہوں۔ آواز میں گھمپیرتا تھی۔ معروف کی گھٹی گھٹی سسکیاں رک گئیں، لیکن وہ کیسے اس کا یقین کر لیتی؟ البتہ اس نے آواز سے رونا بند کر دیا، آنسو آنکھوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ پھر آواز بلند ہوئی، معروف میں اسٹڈی میں جا رہا ہوں، آپ بیڈ پر آ جائیں۔ اور دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی۔ معروف کچھ دیر سنتی رہی، لیکن پھر اس نے نہ نکلنے کا فیصلہ کیا اور یوں یہ رات بے آرامی میں گزری۔ بیڈ روم میں سجے گلاب ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے دو دلوں کا ملاپ دیکھنا تھا، پر وہ تنہا رات بیتی دیکھ کر حیرت زدہ تھے۔ صبح دھوپ چڑھنے پر معروف کی آنکھ کھلی، وہ زمین پر بیٹھے بیٹھے سوئی ہوئی تھی۔ کچھ سوچ کر کمرے میں آئی، اس کا بیڈ روم بھائیں بھائیں کر رہا تھا۔ 9 بجے کا عمل ہوگا۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ بھائی اور بھابھی جی، ناشتہ تیار ہو گیا ہے، آپ تیار ہو جائیں۔ آواز میں شوخی تھی جو معروف کو ایک آنک نہ بھائی، لیکن اس نے کپڑے اٹھا کر شاور لینے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ نہانے کے بعد ابھی بال سلجھا ہی رہی تھی کہ سیال حیدر اسٹڈی کا دروازہ کھول کر بیڈ روم میں چلے آئے۔ معروف نے رخ موڑ کر سر ڈھانپ لیا۔ وہ اپنے کپڑے لے کر باتھ روم میں چلے گئے اور تھوڑی دیر بعد ملازمہ کے ہمراہ اس کی ساس ناشتے کی ٹرالی لیے چلی آئیں اور اسے ساتھ لگا کر پیار کرنے لگیں۔ سدا خوش رہو بیٹا، اللہ ہمیشہ سدا سہاگن رکھے، ناشتہ کر لو۔ وہاں سب کے درمیان میری بیٹی شرم کی وجہ سے شاید نہ کھا سکتی، اس لیے میں یہاں ناشتہ لگوا رہی ہوں۔ شرمانا نہیں اور اچھی طرح کھاؤ۔ معروف کو یہ شہد آگین لہجہ زہر لگ رہا تھا، پر وہ بدتمیزی نہ کر سکتی تھی، اس لیے چپ رہی۔ لو بیٹا، سب سے پہلے دودھ لو۔ وہ دودھ گلاس میں ڈال کر اصرار کرنے لگی اور معروف کو نہ کر کے آدھا گلاس پینا پڑا۔ اتنے میں سیال باتھ روم سے نکل آئے، انہوں نے نظریں جھکائی ہوئی تھیں۔ السلام علیکم امی جان۔ آواز ایسی تھی کہ صرف آواز ہی انسان کو جکڑ لے، پر معروف کو اس وقت یہ سورہ اسرافیل سے بھی بری آواز لگ رہی تھی۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو، ناشتہ کرو۔ انہوں نے سیال کا ماتھا چوما اور باہر نکل گئی۔ سیال حیدر نے خاموشی سے ناشتہ کیا اور اسٹڈی کی طرف چل دیے۔ تھوڑی دیر بعد وہاں سے نکل کر باہر چلے گئے اور معروف جہازی سائز ناشتے کی ٹرالی کو حق و دک اکیلی دیکھتی رہ گئی۔ پھر غصہ اٹھ کر آیا، جھکوستے ہیں سارے، اور ڈٹ کر ناشتہ کرنے لگی۔ شام ولیمہ ایک بہت بڑے ہوٹل میں تھا۔ سب لوگ انہیں چاند سورج کی جوڑی کہہ رہے تھے۔ معروف کے میکے میں بیٹیوں کے ولیمے پر جانے کا رواج نہیں تھا، یوں بھی یہ دوسرے شہر اور دور کا معاملہ تھا، سو کوئی نہیں آیا تھا سوائے بھابھی کے جو کل اس کے ساتھ آئے تھے، سوائے بھائی کے جو کل اس کے ساتھ آئے تھے اور آج صبح چلے گئے تھے۔ یوں بھی معروف کے اندر عجیب سی جنگ جاری تھی۔ اس کے گھر والوں نے اس کے لیے یہ کریکٹر لیس بندہ چنا تھا جو لڑکیوں کا پیچھا کرتا تھا۔ وہ اس حقیقت سے ناآشنا تھی کہ یہ تقدیر کے کھیل ہیں اور دوسرے چیزوں کو ظاہر سے نہیں، ٹھنڈے دل سے گہرائی میں جا کر سوچنے کی اس کی عمر بھی نہیں تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں غرق تھی، کس نے کیا کہا کیا دیا اس نے غور ہی نہیں کیا۔ رات کو کمرے میں آ کر وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے زیور اتار کر رکھ رہی تھی۔ گولڈن اور آف وائٹ لہنگا اس پر
जो खूब जच रहा था। उस पर ब्यूटिशियन के हाथों का कमाल वो पहचानी नहीं जा रही थी। उसे अपनी पुष्ट पर तपिश का एहसास हुआ। उसने मुड़ कर देखा, फिर रुख मोड़ लिया। आईना सियाल हैदर का अक्स दिखा रहा था। उनका ऊंचा लंबा सरापा किसी को भी मशहूर करने की के लिए काफ़ी था। नीली आंखें रत जगह की वजह से लहू रंग हो रही थी। मारूफ तेजी से जेवरात नोचने के अंदाज में उतारने लगी। उन्होंने बात करनी शुरू की। आपकी मर्जी के खिलाफ आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, लेकिन इस सब का इल्म मेरी वालदा को ना हो। वो हार्ट पेशेंट है और मेरे लिए बहुत अहम। इंसानियत के नाते मैं आपसे तवक्का रखूँगा कि आप ये चीज़ जहन में रखेंगी। वो अपने गंभीर लहजे में ये सब कहकर जा चुके थे, मारूफ को जलने कुड़ने के लिए तन्हा छोड़कर। ऐसी की तैसी, तुम्हारे लिए अहम चीज़ अगर बड़ों का अदब है, मेरी घुट्टी में ना बड़ा होता तो तुम देखते मैं क्या करती। मेरी गुच्ची में ना पड़ा होता तो तुम देखते मैं क्या करती। उससे कुशनर तकिया ज़मीन पर दे मारा, लेकिन वो ये भी जानती थी कि वो तो किसी दरख्त पौधे या छोटी बेजान चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचाती, कजा इतनी मोहब्बत करने वाली शफीक हस्ती को। वलीमा के बाद ढेरों ढेर आए हुए मेहमान रुखसत हो गए और ये 5 किनाल पर बनी हुई कोठी वीरान लगने लगी। माँ रूख अब उसमें बोलाई बोलाई फिरती थी। उसको करने को कुछ भी नहीं मिलता था। दावतों का सिलसिला शुरू हो चुका था और माँ रूख को रोबोट की तरह से सब चीज़ों पर अमल करना पड़ रहा था, लेकिन सियाल से उसका अव्वल रोज़ का गुरेज कायम था। उसने भी पलटकर उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन बाज़-औक़ात किसी मसरूफ़ियत के दौरान कोई किताब पढ़ते हुए उसे नज़रों की तपिश महसूस होती। निगाह उठाने पर मारूफ को पता चलता कि वो उसकी तरफ किस कदर महवियत से देख रहा था। उन नीली कांच आंखों की खूबसूरती मारूफ के कदम डगमगा देती। फिर ये सोच करके उसके दिल पर आरे चल जाते कि उसका शरीक सफ़र एक लड़कियों का पीछा करने वाला शख्स है। उस दिन मौसम खुशगवार था। गर्मी का जोर बारिश ने तोड़ दिया था। अम्मी जान लाउंज में तख्त पर बैठी थी। बाहर का दरवाज़ा खोलकर सियाल हैदर थके थके कदमों से चलकर आए थे और तख्त पर ढेर हो गए। सर अम्मी जान की गोद में डाल दिया। वो उसके घने बालों में उंगलियां चलाने लगी। माँ, मैं बहुत थक गया हूँ, प्लीज़ सर दबा दें। वो आंखें मूंदे हुए था। मारूख अपने कमरे से निकलते निकलते रुक गई। आज किसी के पीछे ज़्यादा दूर तक जाना पड़ गया होगा मौसूफ को। मारूफ के दिल पर बदगुमानी का राज था। बेटा, तबीयत तो ठीक है? माँ परेशान थी। उन्होंने उसकी पेशानी पर हाथ रखा। बहुत थकन है। उनकी आवाज़ टूटी हुई थी। बेटा, क्या बात है? वो बेचारी परेशान हो गई। कुछ चाहिए था बेटे? कुछ नहीं, बस थक गया था। सोऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा। वो टाई की नॉट ढीली करते हुए बेडरूम की तरफ चल दी। अम्मी जान ने मारूफ को आवाज़ें देना शुरू कर दी। बेटा, सियाल थक गया है शायद। शुरू से उसकी यही आदत है, बीमारी या तकलीफ का इजहार नहीं करता। तुम उसको गर्म दूध दे दो, मालिक उसकी तमाम परेशानियां दूर फरमाए। वो मारूफ को हिदायत देते देते दोबारा दोबारा अपनी तस्वीर पकड़कर अपने रब से फरियाद कना हो चुकी थी। ड्रामे करने तो खूब आते हैं जनाब को। खैर, अब दूध गर्म करके मासी के हाथ भिजवा देती हूँ। मारूफ सोचते हुए किचन में चली आई, लेकिन वहाँ से सब नौकर गायब थे। नाचार दूध गर्म करके खुद ही लेकर चल पड़ी। कमरे का दरवाज़ा हल्का सा दबाव डालने पर खुलता चला गया। वो नीम तारीकी में आंखों पर बाजू रखे पड़े थे। मारूफ को समझना ही कि कैसे मुखातिब करे। थोड़ी देर बाद उसकी बदगुमानी ऊद कर आई। बुलाती है मेरी जूती, खुद ही पीना होगा तो पी लेगा। और आवाज़ पैदा करके ट्रे साइड टेबल पर रखकर वहाँ से निकल आई। लाउंज में अम्मी जान मुंतज़िर बैठी थी। उन्होंने इशारे से बुलाया। दूध दे आई बेटी? वो खुद खड़े होकर पिलवाना था। उसे बहुत लापरवाह है ये लड़का, दूसरों के लिए जान तक देने के लिए तैयार, पर अपनी परवाह कोई नहीं करता। पी लिया था उसने दूध। उन्होंने सवालिया नज़रों से मारूफ की तरफ देखा और मारूफ ने हड़बड़ाकर नजरें झुका ली। बेटा, शर्मो हया अच्छी चीज़ है, लेकिन तुम दोनों शरई और कानूनी तौर पर एक नाजुक रिश्ते से मुंसलिक हो, इसलिए बेवजह की शर्म से गुरेज करो। वो रसान से उसे समझाती हुई बोली। जी अम्मी जान, बेहतर। मारूफ ने जैसे जान छुड़ाई थी। जीती रहो। वो दुआ देती हुई दोबारा तस्बीह करने में मसरूफ़ हो गई थी। मारूफ वहाँ से उठ आई, लेकिन उसका दिल जैसे किसी काम में ना लगा। थक हाकर फिर लाउंज में चली आई। अम्मी जान दुआ मांगने में मसरूफ़ थी, फिर उसकी तरफ मतवज्जा हुई। बेटा, सियाल को देखा? सो गया या जाग रहा? जी सो गए हैं। मारूफ ने गड़बड़ाकर नज़र चुराई थी। ना जाने मेरा बच्चा अब क्यों परेशान है। जब से तुमसे शादी नहीं हुई थी ना बेटा, तो इसने ना जाने तुम्हें कहाँ देख लिया। किसी तकलीफ वगैरह में तुम उसे अच्छी लगी और उसने घर आकर जिक्र नहीं किया, क्योंकि उससे पहले जब शादी का जिक्र छिड़ता था तो ये कहता था पहले बहनों की कर दें, और मैंने तीनों बेटियों की शादी कर दी। वो जैसे माजी में खोसी गई। जी अम्मी, आपके लिए चाय लाऊं? मारूफ ने धीरे से पूछा। नहीं बेटा, रहने दो। फिर तुम्हें देखने और पसंद करने के बाद उसकी हालत दीवानों की सी थी। सारी सारी रात जागना और कुछ ना खाना पीना, ये तुम्हें पसंद कर चुका था, सिर्फ इसलिए चुप था कि मुझे दुख ना पहुंचे।
پھر بیٹا میں نے بڑی مشکل سے اس سے سب کچھ اگلوایا اور تمہیں دیکھ کر مجھے اپنے بیٹے کی پسند پر فخر ہوا تھا، لیکن اس کی پریشانی کی سمجھ نہیں آئی۔ انہوں نے معروف کی طرف دیکھا اور معروف وہاں سے اٹھ کر لان کی طرف نکل آئی۔ صرف ڈرامے، یا تو کوئی اور چکر رہا ہوگا یا پھر اس کو یہ تکلیف ہو گئی کہ اس نے اپنی عادت کے مطابق کسی لڑکی کا پیچھا کیا اور وہ اس کے ہاتھ نہیں آئی۔ معروف سوچتے ہوئے گھروں کو واپس لوٹتے پرندوں کو دیکھ رہی تھی۔ رات کو سیال حیدر کے ماموں کے گھر ان لوگوں کی دعوت تھی۔ معروف بے دلی سے رہائشی حصے کی طرف چل پڑی۔ سیال شاید نہا رہے تھے۔ معروف نے کپڑے نکالے اور تیار ہو کر حسب معمول رات کے کھانے سے پہلے وہاں پہنچ گئے۔ گاڑی ڈرائیور چلا رہا تھا۔ سیال کی آنکھوں میں تھوڑی سرخی تھی، لیکن وہ نارمل نظر آنے کی پوری کوشش کر رہے تھے۔ مطلوبہ جگہ پر پہنچنے پر گھر والوں نے حسب معمولی استقبال کیا تھا اور امی جان بڑی عمر کی خواتین میں مصروف ہو گئی تھی۔ سیال کے ساتھ ان کے ماموں اور ان کے بیٹے بیٹھے تھے۔ معروف کو عجیب سی بے کلی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ ابھی وہ اس کمرے میں گئی ہی تھی جس کے ساتھ واش روم ملحق تھا کہ روشن دان سے آتی آوازوں میں اپنا نام سن کر اس کے قدم رک گئے۔ کیا ہے ایسا اس میں جو سیال کو دیوانہ بنایا ہوا ہے؟ ایک نسوانی آواز کہہ رہی تھی۔ یہ یقیناً سیال حیدر کی ماموزاد کی آواز تھی، جس میں جلن نمایاں طور پر محسوس کی جا سکتی تھی۔ دیکھو، یہ ان باتوں کا موقع نہیں۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ دوسری نسوانی آواز دھیمے انداز میں سمجھا رہی تھی۔ یہ شاید سیال کی ماموزاد ماریا کی دوست لبنہ تھی۔ ہو کیوں نہیں سکتا؟ وہ تو میں کر کے چھوڑوں گی۔ کچھ نہ کچھ کتنی منتیں کی تھی میں نے کہ مجھے قبول کر لو، لیکن ایک انکار میری طرف تو کبھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا اور اس چڑیل کے لیے دیوانہ ہوا پھرتا تھا۔ شدید تنفر لہجے میں آیا تھا۔ اس نے کبھی امید تو نہیں دلوائی، بس احترام اور شائستگی سے بات کرتا تھا۔ کبھی آنکھ اٹھا کر تو دیکھا نہیں تمہاری طرف۔ پھر تم خود سے کیوں امید لگا بیٹھی تھی؟ لبنہ نے شاید اب صاف صاف بات کرنے کی ٹھانی تھی۔ یہی تو مجھے غصہ ہے کہ ہمارے خاندان کا سب سے مخلص اور با کردار شخص یہ چڑیل لے اڑی۔ مجھے بتاؤ، اس کو کیا حق ہے؟ کیا حق تھا اسے؟ بتاؤ، بولو۔ اب ماریا دھواں دار طریقے سے رو رہی تھی۔ تم دیکھ لینا، اگر میں نہیں بسی تو یہ چڑیل بھی سیال کا ساتھ زیادہ دیر تک نبھا نہیں پائے گی۔ میں آرام سے نہیں بیٹھوں گی۔ اگر پھوپھی جان کی پسند سے سیال حیدر شادی کرتا تو مجھے اتنی جلن نہ ہوتی جتنی اب ہو رہی ہے۔ رونا جاری تھا۔ معروف کے قدم من بھر کے ہو رہے تھے۔ وہ الٹے پیروں ڈرائنگ روم میں چلی آئی اور پھر وہاں غائب دماغی سے بیٹھی رہی۔ امی جان نے واپسی پر اس کی کیفیت کو نوٹ کیا۔ بیٹا، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کیا بات ہے؟ بہت چپ ہو۔ اور معروف ہڑبڑا کر رہ گئی۔ وہ مسلسل سیال کی پشت کو گھورے جا رہی تھی۔ جی میں ٹھیک ہوں، اس نے جیسے ہوش میں آ کر جواب دیا۔ ڈرائیور، ڈاکٹر نسرین کے کلینک کی طرف گاڑی موڑ دو۔ میں اپنی بیٹی کو ڈاکٹر کو دکھا کر ہی جاؤں گی، امی جان نے اسے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ معروف کے لاکھ انکار کے باوجود وہ اس کا چیک اپ کروا رہی تھی۔ شاید وہ کسی خوشخبری کے انتظار میں تھے، جبکہ معروف جانتی تھی کہ ایسا کچھ ممکن نہیں۔ وہ ابھی تک انچھوئی تھی، تو پھر یہ امیدیں کیا معنی رکھتی تھیں؟ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ آج کل کی لڑکیاں کھانے پینے کا دھیان نہیں رکھتی ہیں، اور دوسرا اسمارٹ رہنے کو سر پر سوار کر کے پھرتی ہیں۔ بس فریش جوس لے لو، بھرپور غذا لو۔ بیٹا، عمر پڑی ہے اسمارٹ رہنے کے لیے۔ 50-60 کے درمیان ڈاکٹر نسرین خاصی چاقو چبند اور بزدل سنج لگ رہی تھی۔ واپسی پر امی جان کی نصیحتیں تھیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی، جبکہ معروف کا دماغ لبنہ اور ماریا کی گفتگو میں الجھا ہوا تھا۔ وہ ہوں ہاں میں جواب دیے جا رہی تھی۔ امی جان نہ جانے کیا سمجھی تھی کہ اسے لے کر اپنے کمرے میں چلی آئیں۔ اپنے سامنے بیڈ پر بٹھا کر خود اس کے بالکل سامنے کرسی پر بیٹھ گئیں۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام کر بولی، دیکھو بیٹا، سیال میرا ایک ہی بیٹا ہے اور ہر ماں کی طرح مجھے بے حد عزیز ہے۔ تم مجھے اس کے حوالے سے بھی بہت عزیز ہو۔ پھر تمہاری نیچر اور فرما برداری نے تمہیں میرے اور بھی قریب کر دیا ہے۔ اپنا خیال رکھا کرو۔ کیا میری باتیں ناگوار گزری ہیں جو ایسے ہو رہی ہو؟ اور معروف کو جیسے ہوش میں آ گئی۔ ارے نہیں امی جان، آپ کی کوئی بات مجھے ناگوار نہیں گزرتی۔ معروف کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیسے صفائی دے۔ وہ دھیمے سے مسکرا دی۔ پھر وعدہ کرو کہ اپنا خیال رکھو گی اور سیال کا بھی۔ انہوں نے وعدہ کے لیے ہاتھ آگے پھیلا دیا، جس پر معروف نے ہاتھ تو رکھ دیا، لیکن سیال حیدر کا نام سن کر اس کا ہاتھ ایک لحظہ بھر کے لیے کانپا ضرور تھا۔ معروف اپنے کمرے میں لوٹ آئی۔ رات کے 11 بجے کا عمل تھا کہ لاؤنج میں رکھا فون چیخ پڑا۔ عام حالات میں معروف فون نہیں اٹھاتی تھی، لیکن اتنی رات کے امی جان کا اٹھنا محال تھا۔ وہ دوا کھا کر سوئی تھی۔ رہی بات سیال کی، تو ان کے بارے میں معروف کو یقین نہیں تھا کہ وہ اسٹڈی میں فون اٹھائیں گے، کیونکہ اپنی آسانی کے لیے وہ سیٹ تو اسٹڈی میں لے گئے تھے، لیکن اس کی بیل نہ ہونے کے برابر تھی۔ اگر سو گئے ہوئے تو اتنا بہت کچھ سوچ کر معروف نے ریسیور کان سے لگایا، لیکن سیال فون اٹھا چکے تھے۔ معروف واپس رکھنے ہی والی تھی کہ رک گئی۔ شاید اسی کا ذکر ہو رہا تھا۔ فون کرنے والا خاصا بے تکلف محسوس ہوتا تھا۔
اور سنا یار بھابھی کیسی ہیں؟ لب لہجے انتہائی مہذب تھا۔ بالکل ٹھیک، ادھر سے گھمبیر آواز میں جواب دیا گیا۔ لالے تو نے چٹ پٹ شادی کر لی یار، میرا تو انتظار کرتا، کم از کم پھر دیکھتا تو میں کس طرح تیری خوشی کو چار چاند لگاتا۔ ادھر سے بے تکلفی عروج پر تھی۔ ہاں یار بس امی جان کو جلدی تھی، انداز سرسری تھا۔ اب یہ تو نہ کہ میں کیا میں جان نہیں جانتا، مجھے آنٹی سب کچھ بتا چکی ہیں کس طرح تم نے دھواں دار قسم کا عشق کیا ہے۔ ویسے یار میں بھابھی سے ملنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون خوش نصیب ہے جن کے لیے میرا وہ یار تڑپا ہے جس کے لیے زمانہ تڑپتا تھا۔ انداز بیان شوق تھا لیکن ایک حد تک اچھا ٹھیک ہے، ادھر انداز جان چھڑانے والا تھا۔ ویسے یار ایک بات ہے، بھابھی بہت خوش قسمت ہے انہیں تم جیسا ہیرا ملا۔ ہم تو پھر بھی کسی نہ کسی کے لیے ٹین ایج میں ہی صحیح آہیں بھر لیا کرتے تھے، تمہارا دل تو بالکل کورا تھا، کسی کی پرچھائی تک نہیں پڑی تھی تمہارے دل پر۔ انداز سنجیدہ ہو رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے یار، مجھے نیند آ رہی ہے، پھر بات ہوگی۔ سیال نے اپنے دوست کے ارے ارے کہنے پر بھی فون رکھ دیا تھا، اور لائن کٹنے کی وجہ سے اب معروف کے کانوں میں ٹوں کی آواز آ رہی تھی۔ اس کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا، وہ سر پکڑ کر زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ یا اللہ میری رہنمائی فرما، میں کیا کروں، میری کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ آج کیسا انکشاف بھرا دن تھا، سیال کی شخصیت اسے بھیدو بری لگ رہی تھی۔ کون تھا جو پردہ اٹھا دے اور معروف ان کا صحیح چہرہ دیکھنے کے قابل ہو جائے؟ وہ ساری رات زمین پر پڑی رہی، صبح اٹھنے کے لائق نہیں تھی، بے ہوشی کی سی کیفیت تھی، تھوڑی سی دیر میں اپنے وجود کا احساس ہوتا، پھر جیسے وہ ہر چیز سے غافل ہو جاتی۔ 7 بجے کا عمل تھا جب اسے ایک بار پھر ہوش آیا۔ امی جان نے مہربان چہرہ اس پر جھکا ہوا تھا، وہ اس کے ماتھے پر پٹیاں رکھ رہی تھی۔ اسے ہوش میں آتا دیکھ کر جلدی سے سیال کو کال ملا کر گھر آنے کا کہنے لگیں۔ وہ 15 منٹ میں افتا و خیزہ اپنے بیڈ روم میں آئے تو نام خو امی جان جلال میں آئی ہوئی تھی۔ سیال میری تربیت میں کہاں کمی رہ گئی کہ تم اپنی شریکی حیات سے اتنے لاپرواہ ہو گئے ہو کہ تمہیں اس کی بیماری تک کا احساس نہیں ہے؟ جب تمہیں پتہ تھا کہ اسے بخار ہے تو تم آفس کیوں گئے؟ ان کا غصے سے برا حال تھا۔ وہ امی ایک اہم ڈیل تھی، اس لیے امی جان کو غصے میں دیکھ کر سیال کے ہاتھوں کے طوطے اڑ رہے تھے۔ بھاڑ میں گئی ڈیل، اللہ کا شکر ہے لاکھوں سے اچھا کھاتے پیتے ہیں، پھر کون سی آفت آن پڑی کہ تمہیں بیمار بیوی کا خیال نہیں آیا؟ وہ اب رو رہی تھیں۔ امی یقین کریں میرا، آپ روئیں تو نہیں؟ اس نے ماں کو قریب کرنا چاہا۔ مت کہو مجھے امی، پہلے اس بچی کو ڈاکٹر کے پاس لے چلو۔ وہ میں نے ڈاکٹر کو لینے کے لیے ڈرائیور کو بھیجا ہے، آپ ریلیکس ہو جائیں پلیز۔ لیکن ڈاکٹر کے آنے اور دوا دینے کے بعد جب معروف کا بخار ہلکا ہوا اور وہ پرسکون ہو کر سوئی تو پھر امی جان ذرا سی پرسکون ہوئی، معروف کا صدقہ دیا۔ لیکن ایک بات ان کے لیے پریشانی کا باعث تھی کہ کیا ان کے بہو بیٹے میں اتنی دوریاں ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے بالکل بے خبر رہتے ہیں، اور اگر ایسا ہے تو کیوں ہے؟ اور یہ بات آنے والا وقت ہی بتانے والا تھا۔ معروف نے کچھ بہتر ہونے کے بعد بستر چھوڑ دیا تھا اور نارمل انداز میں رہنے کی کوشش کرنے لگی تھی کہ ایک دن امی جان بڑی آپی ناند جو کینیڈا میں ہوتی تھی ان کا نمبر ڈھونڈ رہی تھی۔ بیٹا دیکھنا تو سیال کی اسٹڈی میں ہوگا نمبر، وہ اپنی ڈائری میں بھی لکھ کر رکھتا ہے سب لوگوں کے نمبر اور ایڈریس، میرا بھی۔ ابھی منزہ سے بات کرنا ضروری ہے، دیکھو اسٹڈی میں جا کر ذرا۔ اور معروف اسٹڈی میں چلی آئی۔ یہ دیکھ کر اس کو حیرت ہوئی کہ ہر قسم کی جدید سہولتوں اور بے حد اچھے ادبی ذخیرے سے یہ لائبریری آراستہ تھی۔ اسے اپنے وقت کاٹنے کا اچھا راستہ نظر آنے لگا۔ اس نے جلدی سے نمبر ڈھونڈا، امی جان کو دیا، وہ باتوں میں مصروف ہو گئیں اور معروف ان کے دوپہر کا کھانا کھا کر تھوڑی دیر لیٹنے کا انتظار کرنے لگی۔ آخر خدا خدا کر کے سپہر کے وقت امی جان کی آنکھ لگی اور معروف دبے پاؤں لائبریری میں چلی آئی۔ کتابیں اس کی کمزوری تھی اور اچھی کتاب پڑھتے ہوئے وہ ہر طرف سے بے نیاز ہو جایا کرتی تھی، اس لیے اس ذہنی دباؤ سے نکلنے کے لیے تھوڑی دیر ہی صحیح اسے یہ سہارا غنیمت لگا تھا۔ اسے انتخاب بہت مشکل لگ رہا تھا، بہت سی ایسی کتب تھی جن کے اقتباس کہیں نہ کہیں پڑے ہوئے تھے اور ان کو تفصیلاً پڑھنا چاہتی تھی، لیکن کسی بچے کی مانند وہ فیصلہ نہ کر پائی تھی کہ اچانک اسے ایک چھوٹا سا لاکڈ خانہ نظر آیا۔ معروف کو تجسس نے گھیرا، اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ یقیناً ماضی کے معاش کے ان کی یادگاریں، کچھ تو نکلے گا اس نے سوچا، لیکن بے حد کوششوں کے باوجود اسے کھولنے میں ناکام رہی۔ اس نے چابی ہر اس جگہ تلاش کی جہاں اس کے ہونے کا ذرا سا بھی امکان تھا، لیکن ناکام رہی۔ تھک ہار کر وہ آہستگی سے اسٹڈی کا دروازہ بند کر کے نکل آئی اور چابی ڈھونڈنے کے لیے کمر بستہ ہو گئی۔
3 دن کی تلاش کے بعد آخرکار معروف نے چابیوں کا ایک چین دریافت کر لیا۔ امی جان چھوٹی آپی کے پاس رہنے دوسرے شہر میں گئی تھی اور سیال کا اپنا معمول تھا۔ ان کے آفس جانے کے بعد معروف چپکے سے اسٹڈی میں چلی آئی۔ آج آر یا پار دیکھوں تو آخر اس میں ہے کیا، اس نے سوچا۔ اگر کچھ ایسا ویسا نکل آیا تو کیا کرو گی؟ کیا رہ سکو گی یا علیحدگی؟ نہیں، ایسا میں کیسے کر سکتی ہوں؟ وہ کانپ گئی، آنکھوں کے سامنے باپ بھائیوں کی صورتیں گھوم گئی۔ وہ سر تھام کر بیٹھ گئی، پانی کا گلاس پیا اور اپنے آپ کو سنبھال کر دوبارہ سے وہ خانہ کھولنے کی کوشش کرنے لگی۔ تھوڑی سی کوشش سے وہ حصہ کھل گیا۔ اس میں 3 ڈائریاں پڑی تھی، ایک البم بھی تھا۔ معروف نے پہلے البم دیکھا، اس میں سیال دوستوں کے ساتھ مختلف پوزوں میں تھے اور سب سے وجیہہ لگ رہے تھے۔ پہلی ڈائری ابتدائی بچپن کی تھی، دوسری اوائل جوانی اور کالج اور یونیورسٹی کے مختلف حوالوں سے بھری ہوئی تھی، لیکن ان تمام رودادوں میں کسی کو پسند کرنے یا کسی کے پسند آنے کی کوئی قسم کی کوئی بات نہیں تھی۔ آخرکار معروف نے تیسری نیلے رنگ کی کور والی ڈائری اٹھائی۔ اس میں انتہائی نفیس لکھائی میں مختلف جگہوں کے سفر کے احوال درج تھے۔ ورق گردانی کرتے ہوئے معروف ایک جگہ ٹھٹک کر رک گئی۔ آج موسم بہت خوشگوار تھا۔ میرے دوست نے اپنے شہر میں آنے کی دعوت دی ہوئی تھی۔ ہم سب وہاں مختلف جگہ دیکھتے رہے۔ دوپہر کے قریب بھوک نے ستایا تو میرا دوست اکرام ہمیں اپنے شہر کی مشہور تکہ شاپ پر لے گیا۔ سب خوشی خوشی موسم اور لذیذ تکے انجوائے کر رہے تھے۔ اچانک مجھے یاد آیا کہ میرا موبائل گاڑی کے ڈیش بورڈ پر ہی رہ گیا ہے۔ میں کسی ضروری کال آنے کے خیال سے معذرت کرتا ہوا باہر آیا۔ جوں ہی گاڑی سے ضروری اشیاء لے کر واپس مڑنے لگا، میری نظر سامنے کھڑی منی بس کی اس کھڑکی میں بیٹھی ہستی پر پڑی جس نے سفید چادر میں اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں، ہنستی ہوئی خوبصورت آنکھیں جن کے گرد مڑی ہوئی سیاہ پلکیں کسی پہرہ دار کی طرح تھیں۔ مجھے وہ آنکھیں اتنی پیاری لگی کہ میں بے خود سا ہو کر بے اختیار اس منی بس کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ قریب جا کر دیکھوں یہ آنکھیں کیسی لگتی ہیں، اور قریب میری یہی خواہش مجھے اس بس میں بٹھا گئی۔ شو میں قسمت اس ہستی کے بالکل پیچھے ایک سیٹ خالی تھی اور میں عالم بے خودی میں وہ سیٹ سنبھال کر اس ہستی کو دیکھے جا رہا تھا، یہ سوچے بغیر کہ اگر میرے دوست مجھے اس حالت میں ایسی گاڑی میں بیٹھے دیکھ لیں تو مارے حیرت کے فوت ہی تو ہو جائیں۔ پر میں سب چیزوں سے بے نیاز تھا، صرف دل ایک ہی دعا کر رہا تھا کہ کاش ان آنکھوں کو دیکھوں بالکل قریب سے۔ یہ خواہش پوری ہو گئی۔ گاڑی جھٹکے سے رکی، کوئی ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ وہ جھٹکے سے مڑی اور باہر دیکھنے لگی۔ میں اپنی دید کی پیاس بجھانے لگا، لیکن عالم بے خودی میں کچھ ایسا بول گیا شاید کہ وہ ناراض سی ہو کر رخ پھیر گئی۔ پھر میں یہ سمجھا کہ شاید اس کا سٹاپ آ گیا ہے۔ بلا وجہ شور مچایا پر وہ اگلے سٹاپ پر اتری۔ میں اس اجنبی شہر سے قطعی ناواقف تھا، پر ایک لگن تھی کہ کسی طرح اس ہستی آنکھوں والی کے گھر کا پتہ چلا لوں تاکہ ان آنکھوں کو دوبارہ 100 بار بلکہ ہمیشہ دیکھتا رہوں۔ میں بالکل بے خود تھا، اپنی اس بے خودی میں یہ بھی نہ جان پایا کہ میں اسے ڈرا چکا ہوں اور وہ مجھے ایک سڑک چھاپ سمجھ رہی ہے۔ ہوش تو اس وقت آیا جب وہ چنگچی بدل کر مخالف رستے پر روانہ ہو گئی۔ خیر میں انتظار کرتا رہا، دعائیں کرتے ہوئے اللہ اسے ہر آفت سے بچا کر واپس لے آنا۔ ایک پھل کے ٹھیلے کے پاس بیٹھا۔ میں اس وقت اپنے وجود سے بالکل بے نیاز ہو چکا تھا، موبائل آف کر چکا تھا۔ 1.5 گھنٹے کے جان لیوا انتظار کے بعد مجھے وہ واپس آتی دکھائی دی۔ بے پایاں خوشی کی وجہ سے میں ابھی اٹھنے بھی نہ پایا تھا کہ میرے دیرینہ دوست نے اسے گاڑی میں بٹھا لیا۔ انداز سے کسی خونی رشتے کا گمان ہوا اور میں وہیں بیٹھے بیٹھے اپنے دوست کو کال کر کے اس کے گاؤں آنے کی خواہش ظاہر کر دی، جو اس نے بخوشی قبول کر لی۔ وہاں جا کر مجھے ایک ملازمہ کے ذریعے پتہ چلا کہ وہ میرے اس دوست کی اکلوتی بہن ہے۔ میرا وہاں سے آنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن نہ جانے کیسے میں چلا آیا۔ اماں اور بابا جان میرے کھوئے کھوئے رویے سے پریشان تھے۔ کئی دنوں کے اصرار کے بعد وہ مجھ سے گلوانے میں کامیاب ہو گئے اور بابا جان اس دشمن جا کے گاؤں روانہ ہو گئے۔ واپس اس خوشخبری کے ساتھ آئے کہ وہ بابا کے بچھڑے ہوئے دوست کی بیٹی ہے اور میرا اس سے رشتہ طے کر دیا گیا ہے۔ میں خوشی سے جھوم اٹھا۔ ہر کوئی حیران تھا کہ میں یعنی سیال حیدر، جس نے اپنی زندگی کے 28 برس صنف نازک کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، وہ پسند کی شادی کر رہا ہے۔ ہر کوئی حیران تھا کہ آخر میں نے کیا دیکھا ہے۔ دنیا کی حسین سے حسین لڑکی مجھے متاثر نہ کر سکی، پر یہاں آ کر میں ہار گیا تھا۔ میں کیا بتاتا کہ 2 آنکھوں نے مجھے لوٹ لیا ہے، سرتاپا اسیر کر لیا ہے، اور پھر ان آنکھوں والی کی ذہانت ایک اضافی خوبی تھی۔ میں دن رات انہیں خیالوں میں خوش رہتا ہوں۔ آخرکار آج اس دن آ پہنچا کہ میں آج اسے ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی میں لانے کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ آنکھیں میرے اس قدر قریب ہوں گی کہ میں انہیں چھو سکوں گا، دل جی بھر کر دیکھ سکوں گا۔ میں اسے ہجر کے دنوں کی باتیں سناؤں گا، اسے اتنا پیار دوں گا کہ اسے اپنا دامن تنگ پڑتا محسوس ہوگا۔ شاید اتنی دیوانگی سے کسی نے کسی کو نہ چاہا ہوگا جتنا میں اسے چاہوں گا۔ اس کی ہنستی ہوئی آنکھوں کو ہمیشہ ہنستا دیکھنا چاہوں گا، پر یہ سب تو تب ہوگا جب میں اسے بیاہ کر اپنے ساتھ لے آؤں گا۔
ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اب میرے دروازے پر دستک ہو رہی ہے مجھے کمرے سے باہر نکالنے کے لیے۔ اس کے بعد شادی کی تاریخ درج تھی۔ اگر خودکشی حرام نہ ہوتی تو شاید میں آج زندہ نہ ہوتا۔ میں یعنی سیال حیدر اپنی عزیز ترین ہستی کے نزدیک ایک آوارہ اور لڑکیوں کا پیچھا کرنے والا سڑک چھاپ عاشق ہوں۔ میں جس کے لیے صنف نازک ہمیشہ ایک قابل احترام چیز رہی، جو ہمیشہ نظریں جھکا کر چلنے کا عادی تھا، جس کی حیا اور خودداری کی گواہی اس کے سارے دوست دیتے تھے۔ مجھے جسے اپنی عادت اور اپنے بلند کردار پر بہت غرور تھا، اس کا غرور ٹوٹا تو کہاں آ کر کہ اس کی جان سے پیاری بیوی اسے کریکٹر لیس سمجھتی ہے۔ پھر کئی صفحات خالی تھے۔ پھر لکھا تھا، میں دریا کے کنارے پیاسا ہوں پر میں بہت شدت پسند ہوں۔ مجھے معروف ساری کی ساری چاہیے، بلا شبہ اسے میرے رب نے سر سے پاؤں تک بڑی فرصت سے بنایا ہے، پر محض جسم کا حصول میری منزل نہیں۔ اگر اس کے دل میں میرے لیے نفرت رہی تو میں خود کو ختم کرنے کو ترجیح دوں گا۔ پھر چند اگلے صفحات پر سیال نے اپنی شدید محبت کا ذکر کیا تھا جو ماروک سے کرتے تھے، اور ماروک کو پتہ ہی نہیں چلا کب وہ بیٹھے بیٹھے رونے لگی۔ ڈائری اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر چکی تھی۔ وہ اپنے بیڈ روم میں بیڈ پر ساکت بیٹھی تھی۔ اوف اللہ، میں نے یہ کیا کر دیا؟ اب کیا کروں؟ کیا میں انہیں منا پاؤں گی؟ ماروک بے دم سی ہو کر بیٹھی۔ نہ جانے کتنا وقت گزرا، دروازے کا بولٹ گھوما، سیال کمرے میں داخل ہوئے۔ وہ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے وارڈروب کھول رہے تھے۔ ٹائی اتار کر ماروک کی طرف توجہ دیے بغیر واش روم میں چلے گئے۔ کچھ دیر بعد واپس نکل آئی، لیکن ماروک میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہاں سے اٹھ سکے۔ وہ بازو فولڈ کرتے ہوئے اسٹڈی میں جانے لگے تھے۔ اسے دیکھ کر ٹھٹک کر رک گئے۔ آر یو اوکے؟ وہ پاس چلے آئے، اور اس بے بسی میں بھی ماروک نے جانا کہ وہ کتنی دل فریب خوشبو استعمال کرتے ہیں۔ ماروک، کیا ہوا ہے؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ ان کے لہجے میں اس کے لیے فکرمندی تھی، پریشانی تھی۔ کیوں رو رہی ہیں؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ پھر پوچھا گیا تھا۔ وہ بالکل قریب تھے۔ ماروک کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیسے اس عظیم انسان سے اپنی فضول گوئی کی معافی مانگے۔ اس نے بے بسی سے آنکھیں بند کرتے ہوئے ہاتھ جوڑ دیے۔ پلیز سیال، مجھے معاف کر دیں، مجھ سے ناراض نہیں رہیں۔ آنسو تسبیح کے دانوں کی طرح آنکھوں سے گر رہے تھے۔ انہیں تو کھولیں، اور کس بات کی معافی؟ انہوں نے اس کے بندھے ہوئے ہاتھ کھول دیے۔ ان سب باتوں کے لیے جو میں نے اس کی بات ادھوری رہ گئی کیونکہ ماں ان کی نظر زمین پر گری ہوئی اپنی ڈائری پر پڑی۔ کس نے اجازت دی تمہیں یہ پڑھنے کی؟ وہ غصے سے دھاڑے تھے اور ڈائری اٹھا کر تیزی سے اسٹڈی کی طرف چلے گئے۔ کچھ دیر کے لیے تو ماروک سنسی ہو گئے، پھر حواس بحال کیے اور اسٹڈی کی طرف بڑھ گئی، یہ سوچ کر کہ اگر انہیں منا نہ پائی تو شاید جی نہیں پائے گی۔ اس نے دھیرے سے اسٹڈی کا دروازہ کھولا اور کمرے کے اندر قدم رکھ دیے۔ ان کی ماروک کی طرف پوچھ تھی اور وہ اپنی ڈائریاں دوبارہ سے سیٹ کر رہے تھے۔ وہ چند پل انتظار کرتی رہی کہ سیال متوجہ ہوں گے، پھر خود ہی آگے بڑھ آئی۔ پلیز سیال، مجھے معاف کر دیں، یا پھر مجھے کہیں سے زہر لا دیں۔ سانسیں رکنے لگتی ہیں میری یہ سوچ کر کہ میں نے آپ جیسے اچھے انسان کے لیے ایسے گھٹیا الفاظ استعمال کیے ہیں۔ وہ روتے ہوئے ان کے بالکل قریب چلی آئی تھی۔ وہ پورے اس کی طرف گھوم کے نیلی آنکھیں ماروک کی طرف اٹھی تو ماروک شدت غم میں بھی ان سمندر جیسی آنکھوں کی تاب نہ لاتے ہوئے سر جھکا گئی۔ وہ خاموش تھے۔ کچھ وقفے کے بعد ماروک نے سر اٹھایا۔ پلیز سیال، مجھے معاف کر دیں، مجھ سے ناراض نہیں رہیں، چاہیں تو کوئی سزا دے لیں، لیکن یوں نہیں۔ میں کیا کروں؟ مجھے منانا نہیں آتا۔ اس پل وہ اتنی معصوم لگ رہی تھی کہ سیال کا دل چاہا کہ وہ سب بھلا کر اس پر اپنی محبت کی بارش کر دیں کہ وہ پھر سے گویا ہوئی۔ آپ نے مجھے یہ سب کچھ بتایا کیوں نہیں؟ کیوں میری بدگمانی دور نہیں کی؟ وہ بھر رہی تھی۔ اس لیے کہ تم میری کسی بات پر یقین نہیں کرتی۔ انہوں نے اپنے انابی لب کھولے۔ یوں بھی بدگمانی سے میرے اللہ نے بھی منع کیا ہے۔ ان کی آواز گمبھیر تھی۔ ماروک کا دل ڈول سا گیا۔ اوف، یہ تو پتہ نہیں کیسے مانیں گے۔ وہ کچھ اور قریب ہو گئی۔ پلیز سیال، آپ مجھے سزا دے لیں، پر ناراض نہیں رہیں۔ وہ تڑپ کر رو دی تھی۔ نیلی کانچ اس کی طرف اٹھی تھی اور ان میں شرارت ناچ رہی تھی، پر ماروک ان آنکھوں کے رنگوں کو غور سے دیکھ ہی نہیں رہی تھی۔ سزا کے لیے سوچا جا سکتا ہے، لیکن یہ تمام عمر رہے گی، بولو منظور ہے؟ ماروک کا دل جیسے پاتال میں اتر گیا تھا۔ اوف، جتنے خوبصورت ہیں اتنے یہ سنگ دل بھی، پر مرتی کیا نہ کرتی، اس بات میں سر ہلا دیا۔ انہوں نے کھینچ کر اسے بازو میں بھر لیا۔ سزا یہ ہے کہ آپ بھی مجھے اتنا ہی چاہیں گی جتنا میں آپ سے پیار کرتا ہوں، تمام عمر، بولے منظور؟ ماروک کی پلکیں جھک گئی تھی، لب کپ کپا کر رہ گئے۔ انہوں نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں تھام لیا۔ اگر یہ سزا نامنظور ہے تو پھر اس سے بھی سخت سزا سن لیں۔ ماروک نے گھبرا کر نظر اٹھائی۔ نیلے سمندر آنکھوں کی تاب نہ لا کر فوراً نظر جھکا لی۔ دوسری سزا یہ ہے کہ میری محبت، میری دیوانگی کو برداشت کرنا ہوگا۔ ماروک کا وجود کپ کپا کر رہ گیا۔ ان کی محبت، ان کی نظروں کی تپش، وہ لرز رہی تھی۔ وہ نہ جانے کیا سمجھے۔ لگتا ہے آپ کو قبول نہیں ہے؟ اوکے، پھر میں اپنی صورت دوبارہ آپ کو نہیں دکھاؤں گا۔
انہوں نے معروف کے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے آزاد کر دیا اور مڑنے لگے۔ معروف جیسے خواب سے بیدار ہوئی ان کے پیچھے بھاگی اور بیڈ روم میں ان کو جا لیا۔ ایسا نہیں ہے، یہ تو سزائیں ہی نہیں ہیں۔ مجھے سب منظور ہوتا، اگر آپ میری جان بھی مانگتے تو بھی مجھے منظور ہوتا۔ مجھے سب منظور ہے سیال، سب کچھ۔ وہ روتے ہوئے ان کے سامنے کھڑی تھی۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر اسے ساتھ لگا لیا اور وہ ان کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ان کے لمس کی نرمی اور گرمی سے تڑپا رہی تھی۔ معروف، آپ کا قصور نہیں تھا نہ، میں آپ سے ناراض تھا، پریشان نہیں ہوں۔ آپ بدگمانی میں بھی حق بجانب تھی۔ جو حرکتیں میں نے بے خودی میں کر دی تھی وہ کسی کو بھی بدگمان کرنے کے لیے کافی تھی۔ میں صرف اس لیے خاموش تھا کہ آپ پورے جذبے سے میری طرف بڑھیں، کسی مصلحت یا مجبوری کے تحت نہیں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ میں کبھی بھی آپ سے ناراض نہیں ہو سکتا۔ ان کا لہجہ نرم تھا۔ لیکن نہیں، میں آپ سے ناراض ہو سکتا ہوں، صرف ایک بات کے لیے، اگر آج کے بعد ان آنکھوں میں آنسو آئے تو۔ انہوں نے اس کے آنسو پونچھے۔ یہ آنکھیں مجھے چاند سے بڑھ کر پیاری ہیں اور ہنستی ہوئی اچھی لگتی ہیں۔ انہوں نے اپنا پہلا حق استعمال کیا، پھر تو جیسے محبت کا طوفان اٹھایا، اور معروف نے چپ چاپ خود کو اس طوفان کے حوالے کر دیا کہ دل سے تو شاید وہ بھی یہی چاہتی تھی، اور دل ہی دل میں اپنے رب کی شکر گزار تھی جس نے اسے ایسا باکردار اور محبت کرنے والا شریک حیات دیا تھا۔ اور کھڑکی سے باہر سردیوں کا چاند ان کا پیار دیکھ کر دھیرے سے مسکرایا تھا۔ کچھ ہی دیر میں نیا سال بھیگے دسمبر سے گلے ملنے آ رہا تھا۔ اس کے ساتھ اس خوبصورت سے ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا۔ کل انشاءاللہ ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔